बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस जम्मू कश्मीर टीवी बंगोई रावलाकोट से साजिद मूर का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे मेहमान मामले खुसूसी वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार, CEO सेंटोरस इस्लामाबाद, बिजनेस टाइकून ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सदर सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज। उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ LA-15 हल्का वस्ती बाग सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आपकी एक बड़ी खूबी बयान की जाती है कि जिस मैदान में कदम रखते हैं कामयाबी इनका मुकद्दर बनती है। बिजनेस में इन्होंने कदम रखा तो आज़ाद कश्मीर की पहचान बने, फ़ख्र कश्मीर बने। सियासत में इन्होंने कदम रखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर लेके गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली बार हमने देखा कि इलेक्टेड जो है वो ये तहरीक इंसाफ में लेके गए। चूँकि जब भी कोई मुकाबले के लिए उतरता है तो लाजमन मुखालफत का सामना करना पड़ता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है, उंगलियाँ उठती हैं। इनके हवाले से भी इनके मुखालफिन कह रहे हैं कि एक डील के ज़रिए इनको आज़ाद कश्मीर में भेजा गया, आज़ाद कश्मीर की सियासत में भेजा गया है, कश्मीर तकसीम के लिए इनको भेजा गया है। अब आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे सारे सवालों के जवाब, ख्वाह वो बिज़नेस से लेकर सियासत और सियासत से लेकर वज़ारत उज़्मा तक का जो इनका सफ़र है वो तफसील इंशाल्लाह इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे। डील है या बेहतरीन प्रोग्राम, रोशन कश्मीर है या तकसीम कश्मीर, इंशाल्लाह इनकी ज़ुबानी इनके तमाम जवाब आप तक पहुँचेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि टफ़ टाइम है आजकल। हम देखते हैं कि आप पूरे हल्के की नहीं बल्कि पूरी रियासत की सियासत कर रहे हैं और ऐसी सूरत में आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप हमारे तमाम देखने सुनने वालों की रहनुमाई करें, क्योंकि आप एक बिज़नेस टाइकून हैं आज़ाद कश्मीर के। आपने जब भी कारोबार में कदम रखा तो आपका हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ा। कौन से आइडियाज़ आप इस्तेमाल करते हैं, किन फार्मूला पे आप काम करते हैं और क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं सर आप? देखिए, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। पहले तो ये है कि इन दिनों के हवाले से चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं 25 जुलाई को और हमारी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे रियल अंकल थे सरदार सगीर खान साहब जो शहीद हो गए। तो सरदार सगीर खान साहब चूँकि हमारी फैमिली से आज़ाद कश्मीर में सिर्फ वही हिस्सा लेते थे, वो मेंबर कश्मीर काउंसिल रहे, वो इस वक्त कानून साज असम्बली के मेंबर थे। उनके हादसे के बाद चूँकि हम बहुत ज़्यादा इस ऐसे सदमे से दो चार हुए कि ये आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा जो हमें काम करना चाहिए था हम उस पोजीशन में नहीं। और सरदार सगीर खान साहब का टिकट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खुद दिया था और उनकी इस शहादत से चंद दिन पहले की बात है। तो वो शहीद हो गए और उसमें हमारी फैमिली वो ताज़ियत और जो फैमिली के अंदर जो परेशानी और सदमा होता है उसकी वजह से भी सूरत हाल काफ़ी चेंज हुई। लेकिन आज़ाद कश्मीर में चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मुझे ये मैंडेट दिया था कि आप तहरीक इंसाफ की मजबूती के लिए काम करें। मैं चूँकि उनकी टीम के तौर पे वहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी कामयाबी मिली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर पोजीशन में आ गई है और हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ एक बड़े मैंडेट के साथ इलेक्शन इंशाअल्लाह जीतेगी और हुकूमत बनाने की तरफ जाएगी। बिज़नेस के हवाले से जो आपने सवाल किया, देखिए बिज़नेस के सारी दुनिया के अंदर कुछ नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप बिज़नेस के अंदर क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उसकी ग्राउंड रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब अपने कारोबार का शुरू किया था तो जो हमारा स्लोगन था अ नेम ऑफ ट्रस्ट। तो आप ये देखेंगे कि दुनिया सारी में जिन कंपनियों ने, जिन बिज़नेस ग्रुप्स ने रूल किया या आज भी कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप भी जो बिज़नेस करता है, कई कंपनियां हमारे ग्रुप की हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, तो उसके पीछे क्रेडिबिलिटी है, जो लोगों के साथ कमिटमेंट होती है वो पूरी होती है। उसकी वजह से जब आप उस क्रेडिबिलिटी के साथ बिज़नेस करते हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और उस बिज़नेस का जब वो होता है उसमें हज़ारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स भी होती हैं और फिर मुल्क को भी टैक्सेशन की सूरत में करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को टैक्स आता है, नेशनल एक्सचेकर के अंदर रेवेन्यू आता है और लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बिज़नेसमैन है, मैं हूँ या कोई भी और है, देखिए खाने को आप भी उतना ही खा रहे होंगे, मैं भी उतना ही खा रहा हूँगा, 2 टाइम का खाना होगा, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सेटिस्फेक्शन होती है ज़मीर की कि आपकी एक कोशिश से, आपकी एक एफ़र्ट से
کئی ہزار گھروں کا چولہا جلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر سکے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی لوگ بزنس کرتے ہیں اس سے کئی لوگوں کا روزگار بنتا ہے، روزگار چلتا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے جو آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سر جب سے آپ نے سیاست کے میدانوں میں قدم رکھا ہے تو کافی سارے انٹرویوز آپ نے دیے ہیں، جس میں سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں کیوں آئے۔ میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ جو آپ نے اثاثے کاغذات نامزدگی کے دوران دکھائیں، آزاد کشمیر کا جو کل بجٹ ہے سر 30 سال کا جو بجٹ ہے، آپ کے اثاثے اس سے زیادہ ہیں۔ آپ ایک فلائی تنظیم سے بھی بہترین خدمت کر سکتے تھے اس ریاست کی، پھر سیاست میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم جو اثاثے اور یہ ساری چیز، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بزنس کریں، ناؤ ریکگنائز بزنس ہو۔ ہمارے گروپ کے جو بزنسز ہیں اس میں پاکستان کی نہیں، دنیا کی جو ٹاپ ریٹنگ آڈٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، ہمارے گروپ کے ساتھ پرائس واٹر ہاؤس جو فرگوسن ہے وہ ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہے دنیا کی ٹاپ کمپنیوں میں سے، اور جو KPMG ہے جس کا لوکل نیم تاثیر ہادی ہوتا ہے، یہ پاکستان کی پہلے دوسرے نمبر کی کمپنی ہے اور وہ ہمارے آڈیٹرز ہیں۔ تو آپ جب ایک اچھا کریڈیبل بزنس کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے اندر اثاثے ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ اس بزنس مین کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹ طریقوں سے بزنس کرے اور کام کرے۔ سیکنڈ گزارش یہ ہے کہ جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، میں چونکہ ہمیشہ اکثر اس چیز کو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے میں بہت ڈیزائر نیسسٹی میں تو کہیں بات کرنی پڑ جائے تو میں بعض اوقات شاید بات کی ہو، لیکن میں اس کو اوائڈ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ والے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، تو آپ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں، اور یہ انسان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے کتنے کام آیا، دوسروں کے دکھ درد کتنے بانٹ سکا۔ اس حوالے سے فلائی پروگرام الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر کئی پروجیکٹس میں ہمارے گروپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن میں چونکہ اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ ایک فورم ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کے لیے کام کر سکتے۔ ایز فار ایز جو پالیٹکس کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں پالیٹکس میں خود نہیں آیا، میری چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سلیکشن کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس کے اندر لایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اندر رول ادا کریں۔ پہلے پنجاب میں انہوں نے مجھے جو بھی رسپانسبلٹیز دی، الحمدللہ میں نے وہ کام کیے۔ اب بھی ہم وہاں پہ جو بھی معاونت کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی جو مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے، تو انشاءاللہ اس فورم سے بھی ہم جو لوگوں کے لیے کر سک رہے ہوں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے بننے میں اور بنانے میں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، کئی ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے اپنے سہاگ کھوئے، کئی ہمارے لوگ تھے جو یتیم ہوئے، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے دونوں والدین سے محروم ہو گئے۔ تو یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا تھا، یا آزاد کشمیر ایسے نہیں آزاد ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہجرت کے حوالے سے آپ دنیا کی اگر اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بڑی ہجرت اس بر صغیر کی آزادی کے ٹائم پہ، جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے تو مائیگریشن جو ہوئی، اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومتیں بنتی ہیں، پولیٹیکل جدوجہد ہوتی ہے، تو یہ قربانیوں، اور میں پاکستان کے بننے کو مشیت الہی سمجھتا ہوں، اور پاکستان آزاد ہوا تو پھر آزاد کشمیر بھی آزاد ہوا۔ اس حوالے سے جو آپ کا رول ہو سکتا ہے، آپ جو بھی بیٹھ کے ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں، تو وہ الحمدللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اسی ڈائریکشن کے مطابق وہ ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مخالفین کی تنقید جو کر رہے ہیں آپ پہ، ڈیل ہے سر یا بہترین پروگرام روشن کشمیر ہے یا تقسیم کشمیر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو کوئی لاجک ہوتی ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جس پوزیشن پہ ہے یہ اس سے زیادہ مضبوط ہوگا جو اس کی ریاستی اپنی پوزیشن ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کی ریاست ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہاں پریزیڈنٹ ہوتا ہے، آزاد کشمیر کی اپنی سپریم کورٹ ہے، یہاں کا الیکشن کمیشن یہاں کا ہوتا ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو ریاستی ہوتے ہیں، اور ان کو ہمارے ملک نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ یہاں کے لیے کام کریں۔ تو اس میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کا کوئی تشخص کمپرومائز ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہونے جا رہا ہے، چونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ جب کہنے کا کچھ نہیں ہے تو وہ عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں پوچھے، کوئی ہمیں اکاؤنٹیبل کرے، کوئی ایسا شوشہ، کوئی ایسا ڈنڈورا لے کے آؤ
کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرو. تو یہ اس ڈنڈورے اور ڈھول پیٹنے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ایک ویژن اور ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں. میں یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ وہ اندر سے پاکستانی ہیں اور باہر سے پاکستانی ہیں، اور وہ محسن کشمیر ہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور انہیں کشمیر کا سفیر بن کے وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس نہ تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے. کوئی اگر چیز ہے تو سامنے رکھیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہیں. کسی بھی میڈیا کے سامنے لائیو کسی ٹاک شو کے اندر ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. سجلہ باغ کے اندر جب آپ نے قدم رکھا تو کچھ شخصیات افیکٹڈ ہوئی آپ سے اور کچھ سے آپ افیکٹڈ ہوئے. جو مخالفین ہیں ظاہر انہوں نے تنقید کرنی ہے. آپ کو لے کے سادہ قمر خان صاحب جو سابق وزیر حکومت ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ان کے درمیان ڈیل نہیں ہوئی. پہلے تو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ ان کو لے کے نہیں آ سکے، پھر ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بڑی ڈیمانڈ تھی ان کی جو آپ نے قبول نہیں کی ہے. یہاں تک کہ یہ الزام لگا کہ وسطی حلقے کو انہوں نے 40 کروڑ میں بھیج دیا، اور آپ کے بارے میں یہ الزام ہے کہ آپ نے 40 کروڑ میں اس کو خریدا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا نالج ہوگا نا، جس کی جتنی وزڈم ہوگی، وہ اتنی بات کرے گا. سردار قمر زمان صاحب کے حوالے سے میں نے چونکہ جلسے کے اندر بھی یہ چیز کہی، پبلکلی یہ کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ سردار قمر زمان صاحب پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں. میں اپنی مرکزی قیادت کی کنسنٹ اور اجازت اور انفیکٹ ان کی ڈیزائر کے مطابق سردار قمر صاحب کے ساتھ بات چیت کرتا رہا. ہمارا 2-3 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ پہلے شاید کسی حد تک ولنگ بھی ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے، اور پھر شاید ان کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا ہو کہ آپ کا چونکہ ایک لانگ کمٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر ان کے جو بیٹے ہیں سردار ضیاء قمر، وہ پی ایس ایف یوتھ کے چیئرمین رہے 15 سال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ ایسی سوچ کے بعد انہوں نے ڈسیزن وہ نہیں کر سکے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. باقی چونکہ باغ کے اندر آپ کو پتہ ہے سردار قمر صاحب ہوں، سردار میر اکبر صاحب ہوں، یا دوسرے جتنے بھی ہماری وہاں پہ برادریاں ہیں، وہاں پہ نارما برادری ہے، وہاں پہ دوسرے جتنے قبائل ہیں، بہت ساروں کے ساتھ ہماری عزیز داریاں اور رشتہ داریاں ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے، تو میں سیاست کے اندر تہذیب اور شائستگی کا قائل ہوں. تو سردار قمر صاحب کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی فضول باتیں کرنا کہ حلقے بیچے جا رہے ہیں اور حلقے خریدے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی فضول اور من گھڑت باتیں ہیں، وہ کرنی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایسا طبقہ ہوتا ہے لٹریٹ جس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. تو سردار قمر صاحب پی ٹی آئی کے اندر نہیں شامل ہوئے. سردار میر اکبر صاحب کے ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بات کی، تو سردار میر اکبر صاحب نے کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. اس حوالے سے یہ کہنا کہ یہ حلقے اس طرح بک رہے یا کوئی حلقے اس طرح خرید رہے، دیکھیں کوئی حلقہ کسی کی جیب میں نہیں ہوتا. میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہوں کہ جی آپ حلقہ مجھے دے دیں، کیا یہ حلقہ آپ کی جیب میں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وسطی سے سردار قمر زمان صاحب 2 دفعہ ماضی میں جیتے ہیں، اور اس میں سے نارما برادری کے کینڈیڈیٹ زیادہ تعداد میں جیتتے رہے ہیں وسطی حلقے سے. سردار قمر زمان صاحب 5 یا 6 دفعہ اسمبلی کے اندر گئے، لیکن وہ زیادہ تر شرقی سے جیتتے رہے. تو حلقوں کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے، نہ کسی کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کسی بھی حوالے سے جو لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، میں کبھی بھی لوگوں کے اس لیول پہ جا کے کوئی تنقید کا جواب دینا یا ان کے جو بغیر کسی لاجک کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنا مناسب سمجھتا ہوں. تو یہ غیر ضروری بات ہے. آپ کے حوالے سے تو ایک ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ آپ پیسے کے لیے سیاست میں نہیں آ رہے ہیں. اگر تقسیم کشمیر نہیں ہے تو یقیناً ایک بہترین پروگرام ہے ہماری اس کشمیر اس ریاست کے لیے، اس خطے کے لیے. وہ پروگرام اگر مختصر آپ بتانا چاہیں تو. ساجد صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں شاید آپ کی سوال کا پہلا حصہ رہ گیا تھا، یہ بالکل میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر انشاءاللہ بدلے گا. جس سے کہ پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بدل رہا ہے. ہم انشاءاللہ کسی ڈیٹیل پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جناب قائد پاکستان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر آپ کی اکانومی، آپ کی امپلائمنٹ، آپ کی دوسری جو ایریاز ہے اس میں کیا بہتری. یہ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ یہ دیکھیں کہ ہم $6 بلین کی کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش ایک سنگل گالا کاٹن کا پروڈیوس نہیں کرتا. وہ کہیں نہ کہیں سے ہم سے کہیں اور دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ $34 بلین کی گارمنٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے.
جبکہ ہم کاٹن پروڈیوسر کنٹری ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ پاکستان دنیا کی کاٹن کا 20% پروڈیوس کرتا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ تبدیلیاں آئی، اور ہم ان کی چونکہ ٹیم کا حصہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر بدلے گا۔ آزاد کشمیر وہ بنے گا جو آزاد کشمیر کے رہنے والوں کا خواب ہے کہ آزاد کشمیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا دیکھے گی کہ آزاد کشمیر کی مثالیں دی جائیں گی، اور یہ عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے اور ان کا ویژن ہے، اور ہم ان کی ٹیم کے ممبر کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو جو ذمہ داری دی جائے گی، اس میں ایک انڈیویجول اپنی بات نہیں کر رہا، وہ جس کو جو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ وہ ادا کرے گا۔ ہماری مشاورت ہر موقع پہ شامل حال رہے گی، اور آزاد کشمیر بدلنے جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا براڈ ویژن اور کمٹمنٹ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ ایک دو سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا سر، مختصر سوال کہ وسطی حلقہ چونکہ کافی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر دور میں نئی شخصیت آتی ہے، نئی شخصیت آتی ہیں اور وہ جیتی ہیں، اسمبلی میں جاتی ہیں، پھر اگلے دور میں کوئی نئی شخصیت آ جاتی ہے۔ وسطی حلقے میں آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ وسطی حلقے میں آئیں؟ وسطی حلقے میں ایسا کیا ہے کہ اکثر 5 سال بعد جو ہے نا ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے؟ دیکھیں ابھی جہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے وسطی حلقہ یہاں پہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ وسطی حلقے کا 85% جتنا ایریا ہے وہ آپ یہاں سے آپ کی اور میری اپروچ اور ایکسیس میں ہے، اس لیے کہ ہم ماضی میں ہمارا یہ ایریا وسطی کا حصہ تھا۔ میں باہر آ کئی پروگراموں میں یہ کہہ سکا ہوں کہ وسطی کا ہی ہم حصہ تھے اور وسطی کے ہی رہنے والے تھے۔ بعد میں ایڈمنسٹریٹیولی ہمیں دوسرے علاقے کے اندر شامل کیا گیا، تو وسطی کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ماضی میں ہم بستی کے ہی ووٹر تھے اور وہیں پہ ووٹ ڈالتے تھے، تو اب ہم دوسرے اس ایریے کے اندر تھے، تو جو آپ کی قومی اسمبلی کی یا لیجسلیٹو اسمبلیز کی جو سیٹیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، آپ پورے کسی بھی ریاست کے کسی بھی سیٹ سے الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے تھے۔ پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز کی چوائسیز تھی، لیکن الحمدللہ چونکہ وسطی میرا اپنا گھر ہے تو اس لیے میں نے وسطی سے کیا، چونکہ جس جگہ پہ دوسرا جو حلقہ تھا اس کے اندر میرے چاچا کینڈیڈیٹ تھے، ابھی ان کی بیگم صاحبہ وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو چونکہ وسطی میرا اپنا گھر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ جن لوگوں کو جتنی نالج ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ گیا، باہر سے تو وہ آئے جو کہیں کسی دوسرے ملک سے آئے گا، جب وسطی میرا اپنا گھر ہے تو میں باہر کہاں سے آیا ہوں۔ ایسے ہی سر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب چونکہ ان کے عرصہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن جب سے آپ تحریک انصاف میں آئے نئی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، بہتری دیکھی ہے تحریک انصاف میں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کنفرم ہیں؟ اور اگر دوسرا جو میرا سوال ہے سر کہ جو آپ نے پروگرام بتایا ہے، یقیناً یہ اس سے جو ہماری ریاست ہے ایک بہترین مستقبل ہے، اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں تو پھر بھی یہ کام آپ نے یہ پروگرام دیا آپ نے یہ ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پارٹی جو ہے ان کی قیادت میں ان کی پریزیڈنٹ شپ میں الیکشن لڑ رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کسی کو نامینیٹ کریں گے، اپوائنٹ کریں گے پرائم منسٹرشپ کے لیے، وہ کس کو بناتے ہیں یہ ان کا پروگیٹو ہے۔ میں نہ کسی عہدے کا کینڈیڈیٹ ہوں، نہ کسی عہدے کی مجھے خواہش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے اندر ہوگا ہم یہ کام کروا سکیں گے، ہم ان کو مشاورت دیں گے، ہم ان کو ایڈوائز کریں گے، تو اس حوالے سے اس لیے کہ ویژن عمران خان صاحب کا ہے، پارٹی عمران خان صاحب کی ہے، تو باقی ہم سارے کے سارے ان کی قیادت میں متحد ہیں۔ آخر میں سر ہمارے اس چینل کی وسادت سے آپ اس ریاست کے تمام جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ، بہن بھائی، ہماری مائیں بہنیں، ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں الیکشن 2021 کے لیے یا تحریک آزاد کشمیر کے لیے؟ دیکھیے جو یہاں کا ہر نوجوان ہے، جو ہر ریاست کا رہنے والا ہے، یا ہمارا بزرگ، مائیں بہنیں اور جتنے عزیز ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کے ویژن کو آپ لائک بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ دلچسپی لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، آپ نے اسی جوش اور جذبے کو 25 جولائی کو 2021 بلے پہ آپ نے مور لگانی ہے۔ آپ عمران خان صاحب اور ان کے جتنے امیدوار ہیں وہ عمران خان ہیں، ہمارا جو بھی آدمی جس حلقے کے اندر کھڑا ہے وہ عمران خان ہے، ہم عمران خان صاحب کے فلیگ کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ نے اس فلیگ کو ہی اسٹرینتھن کرنا ہے۔ جب آپ اس فلیگ کو اسٹرینتھن کریں گے تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے خوابوں کی تعبیر جو آپ کو چاہیے وہ عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ لیکن 25 جولائی کو جو آپ نے رول ادا کرنا ہے
وہ آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ آپ رول ضرور ادا کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں. گھر گھر جائیں, عمران خان صاحب کا پیغام وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں تک وہ پہنچائیں. اور 25 کے بعد ہماری آپ سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کے لیے وہ کر سکیں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کا ڈریم ہے. بہت شکریہ. یہ تھے سردار تنویر الیاس صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. آپ کو ہر سوال جو آپ کا تھا اس کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا. معاون خصوصی ضلع پنجاب سردار گروپ آف کمپنیز بزنس ٹائکون آزاد کشمیر. سر آخر میں اس امید سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ چونکہ میرے پیچھے جو باغ سٹی سے نظر آ رہا ہے, ضلع باغ جو شہر باغ شہر نظر آ رہا ہے, وسطی نظر آ رہا ہے, شرقی نظر آ رہا ہے, یہاں پہ ٹاپ پہ بیٹھنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آپ کا انٹرویو کرنے آئے تو ہم آپ کو مبارکباد دینے آئیں کہ یہاں سے روشن باغ نظر آ رہا ہو, رات کو چمکتی لائٹیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے نظر آ رہی ہوں, اور ہم آپ کو مبارکباد دینے یہاں پہ بیٹھے نہ کہ کوئی تک سوال کرنے. اسی کے ساتھ خوبصورت باغ کے ساتھ اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.